इस मिशन को बनाया है? इमरान ने जवाब दिया, लेकिन कैसे? इस अफसर ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा, बड़ा आसान सा नुस्खा है। तुम्हारे चीफ को इत्तला मिली कि सेक्रेटरी साइंस के ताल्लुकात ऐसे ग्रुप से हैं जो असलहा स्मगल करता है और असलहे का कोई पैकेट वो खुद अपने साथ सरकारी तौर पर कबायली इलाके में ले जाता है जहाँ खुफिया लेबॉर्ट्री है। लेकिन फिर पहले इस ग्रुप को ट्रेस करने का काम चीफ ने मेरे जिम्मे लगा दिया। मैंने पुलिस वालों की मशहूर मिसाल के तहत ये काम टाइगर के जिम्मे लगा दिया। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा, मिसाल क्या है इमरान साहब? इस बार नुमानी ने पूछा। एक बार एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि एक शहर में सदर साहब का दौरा था, चुनाचे सिक्योरिटी का फूल प्रूफ इंतजाम किया गया और वो फूल प्रूफ इंतजाम ये था कि पुलिस के आला अफसर ने अपने मातहत इस अफसर को बुलाया जिसने मुझे मिसाल सुनाई थी और कहा कि मिस्टर सदर साहब को कुछ हुआ तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। मेरे दोस्त पुलिस ऑफिसर ने अपने अफसर को सल्यूट करते हुए यस सर कहा और आ गया। उसने अपने मातहत अफसर को बुलाया और उससे कहा कि अगर सदर साहब को कुछ हुआ तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। इस मातहत ने एड़ियां बजाकर सल्यूट करते हुए यस सर कहा और मुड़कर दफ्तर से चला गया। इसने जाकर अपने मातहत को बुलाया और फांसी चढ़ाने वाला फिक्रा दोहरा दिया। बस ये होता है सिक्योरिटी का फूल प्रूफ इंतजाम। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा तो सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। इमरान साहब, आप बता रहे थे कि चीफ ने आपसे कहा है और आपने टाइगर के जिम्मे ये काम लगा दिए, फिर क्या हुआ? सफदर ने इमरान को दोबारा पटरी पर डालने की कोशिश करते हुए कहा, टाइगर पुलिस की तरह सिर्फ यस यस सर कहने वाला नहीं था, इसने वाकई काम कर डाला। और ये भी बता दूं कि उस ग्रुप का एक सरगना एक आदमी फरनैक है जो गोल्डन क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर है। मैंने टाइगर से कहा कि वो फरनैक को अगवा करके राना हाउस पहुंचा दे ताकि इससे तफसीली पूछगिछ हो सके। टाइगर इसे उठाकर ला रहा था कि फरनैक के आदमियों ने इस पर हमला कर दिया और वो फरनैक को छुड़वा कर ले गए और अपनी दानिश में वो टाइगर को मारकर डाल गए थे। लेकिन टाइगर सिटी अस्पताल पहुंच गया और फिर इसे चीफ के हुक्म पर स्पेशल अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां अल्लाह ताला ने खसूसी रहमत की और वो बच गया। इसने फरनैक से जो इब्तदाई पूछगिछ की थी, इससे पता चला कि दो एक्रीमियन ब्राइड और जैकी भी इससे और सेक्रेटरी साइंस से मिलते रहे हैं। चुनाचे चीफ ने उनके कागजात तुम्हारे लिए एयरपोर्ट से मंगवाए और तुम्हें इनकी तलाश पर लगा दिया। जबकि दूसरी तरफ फरनैक को तलाश किया गया तो पता चला कि वो चार्टर त्यारे से काफरिस्तान और वहां से एक्रीम में फरार हो गया है। इधर तुम लोगों ने चीफ को इत्तला दी कि ब्राइड और जैकी दोनों तैयारे से काफरिस्तान चले गए हैं, तो चीफ ने वहां अपने फॉरेन एजेंट नाटरान की ड्यूटी लगाई। नाटरान ने रिपोर्ट दी कि ये दोनों काफरिस्तान के ग्रैंड होटल में ठहरे और फिर अचानक वहां से चार्टर तैयारे के जरिए ग्रेटलैंड चले गए हैं। अलबत्ता नाटरान ने ये मालूमात भी हासिल कर ली कि ब्राइड ने होटल से रवानगी से पहले होटल में एक काउंटर से जो किसी इंटरनेशनल कोरियर सर्विस का था 2 पैकेट्स एक्रीमिया के लिए बुक कराए थे। जिस पर तुम्हारे चीफ ने इन पैकेटों की तफसीलात मालूम कराई तो पता चला कि ये दोनों पैकेट्स वेलिंगटन में मौजूद एक्रीमिया की सरकारी एजेंसी जिसे डी एजेंसी कहा जाता है कि चीफ कर्नल स्मिथ को उसके हेडक्वार्टर के एड्रेस पर भिजवाए गए हैं। जिस पर चीफ ने वेलिंगटन में अपनी किसी खसूसी एजेंट की ड्यूटी लगाई कि ये दोनों पैकेट्स वहां से हासिल करके पाकिस्तान भिजवा दे। इस एजेंट ने बाकायदा इस वैन पर डकैती की वारदात की और दोनों पैकेट्स वहां से हासिल करके एक और कोरियर सर्विस के जरिए वापस पाकिस्तान चीफ को पहुंचा दिए। ये दोनों पैकेट्स जब पाकिस्तान पहुंचे तो इनमें से एक पैकेट में कोई फार्मूला था जबकि दूसरे पैकेट में कोई आला था, जिस पर सरदावर से रजू किया गया कि ये दोनों किस लेबॉर्ट्री से मुतल्लिक है। फार्मूले का जायजा लेकर सरदावर ने बताया कि ये फार्मूला कास्मोस एनर्जी का है, जिस पर बहादुरस्तान से मुल्हिका कबायली इलाके में वाक़ काकाश इलाके की एक टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री में काम हो रहा है। वहां राब्ता किया गया लेकिन राब्ता ना हुआ तो मैं तुम्हारे चीफ के नुमाइंदा खसूसी के तौर पर सरदावर के साथ इस लेबॉर्ट्री में गया। इसे बाहर से खोला गया तो पता चला कि वहां सब साइंसदान हलाक कर दिए गए हैं और मुतलका मशीनरी तबाह कर दी गई है। बहरहाल एक बचत हो गई कि इस फार्मूले पर पाकिस्तानी साइंसदान के साथ शुगरानी साइंसदान भी काम कर रहे थे और वह सब शुगरान के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत के लिए शुगरान गए हुए थे, इसलिए वो बच गए हैं। और इस आले के बारे में मालूम हुआ है कि वो एक्रीमिया का इंतहाई खास आला है जो हर किस्म के साइंसी हिफाजती इंतजामात को मुकम्मल तौर पर जीरो कर देता है। सरदार ने शुगरान के साइंसदानों से मिलकर इस फार्मूले पर नए सिरे से काम करने की प्लानिंग की और फाफिल्का इलाके में मौजूद एक लेबॉर्ट्री का इंतखाब किया गया। अब वहाँ मशीनरी नस्ब होगी, फिर इस पर काम शुरू होगा, तो तब तक फार्मूला और आला तुम्हारे दोनों चीफ की तहवील में रहेंगे। इस तरह ब्राइड और जैकी ने फरनैक और सेक्रेटरी साइंस से मिलकर जो मिशन मुकम्मल किया था और जिसकी उन्होंने यहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस समेत किसी को भी हवा ना लगने दी थी, सिर्फ अपने एजेंटों के जरिए तुम्हारे चीफ ने रास्ते ही से वापस मंगवा लिया। सेक्रेटरी साइंस यूरोप के किसी मुल्क में कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे, इन्हें सर सुल्तान के जरिए वापस बुला लिया गया और फिर सर सुल्तान की मौजूदगी में तुम्हारे चीफ के नुमाइंदा खसूसी ने इनसे पूछगिछ की। इन्हें इनके खुफिया अकाउंट्स की तफसील दिखाई गई जिनमें अचानक और तकरीबन रोजाना इस वक्त तक रकूमात जमा होती रही जब तक ब्राइड और जैकी यहाँ नहीं आ गए। तो सेक्रेटरी साइंस साहब ने सब कुछ बता दिया और इस लेबॉर्ट्री का सिक्योरिटी ऑफिसर इनका खास आदमी था और वो सरकारी दौरे पर वहां जाते तो इस साले का एक हिस्सा साथ ले जाते और इन्हें दे आते। इस तरह
یہ آلہ مکمل طور پر لیبارٹری کے اندر پہنچ گیا کیونکہ وہاں یہ آلہ مکمل طور پر داخل نہ ہو سکتا تھا۔ شکرانی سائنسدانوں نے اس کا وہاں خصوصی انتظام کیا ہوا تھا اور اس طرح اس مشن کا فیز 1 مکمل ہو گیا۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو وہ سب اس طرح بیٹھے عمران کی بتائی ہوئی تفصیل سن رہے تھے جیسے بچے کسی بڑے سے اشتیاق بھرے انداز میں کوئی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی سنتے ہیں۔ اور فیز 2 کیا ہے عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا۔ ارے نہ کوئی پانی پوچھا گیا نہ چائے پلوائے گی، بس تقریریں کرتے رہو سوکھے منہ، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سو سوری عمران، میں لے آتی ہوں چائے، جولیا نے قدرے شرمندہ سے انداز میں کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں عروج بخت کہ تم اپنے ہاتھوں سے چائے پلواؤ گی، واہ، پھر تو میں ایسی 1000 کہانیاں سنا سکتا ہوں، عمران نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو اٹھتی ہوئی جولیا واپس بیٹھ گئی۔ کیا مطلب کہ کیا یہ تمہاری خود ساختہ کہانی تھی؟ جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس ساری کہانی میں میرا ذکر ہی کتنا تھا، اگر یہ خود ساختہ ہوتی تو اس بھاری کہانی کا ہیرو صرف میں ہوتا اور ہیروئن تم، ہم دونوں مل کر سماج چھوڑ دینے والا گانا گاتے، عمران نے کہا۔ تو جولیا ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتے کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سوائے تنویر کے باقی سب بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ جو کام چیف تم سے اور ٹائیگر سے لیتا ہے کیا وہ سیکرٹ سروس سے نہیں لے سکتا؟ تنویر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے اپنی کارکردگی کی دھاک ایسے بٹھا دی ہے چیف پر کہ وہ بیچارہ اس داغ کے زیر اثر کرسی پر بیٹھا کامتا رہتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم سب سیکرٹ سروس کے رکن نکمے ہیں اور تمہارا شاگرد ٹائیگر ہم سے زیادہ کام کر سکتا ہے، تنویر نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ چھوڑو تنویر، چیف کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا کام کون کر سکتا ہے، ٹائیگر کے حرکت میں آنے سے ڈی ایجنسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا، جبکہ ہم حرکت میں آتے تو لامحالہ ڈی ایجنسی تک اطلاع پہنچ جاتی اور چیف ایسا نہ چاہتا ہوگا، صفدر نے بات کو رفع دفع کرنے کے انداز میں کہا۔ تو سب نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ صفدر کے خیال سے متفق ہوں۔ اسی لمحے جولیا ٹرے اٹھائے اندر آ گئی، اس نے ٹرے میں رکھی ہوئی چائے کی پیالی اور ایک پیکٹ جس میں نمکو تھی عمران کے سامنے رکھ دی اور ٹرے میز کے نچلے حصے میں رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمران صاحب، ان برائڈ اور جیکی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا گیا ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ ان کے خلاف کیا کام ہو سکتا تھا؟ عمران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ان کا خاتمہ تو ہو سکتا تھا، صدیقی نے ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے عمران کی بات کسی سمجھ نہ آئی ہو۔ وہ ایک سرکاری ایجنسی سے متعلق ہیں جیسے تمہارا سیکرٹ سروس سے ہے، اور ایجنسیاں تو مشن مکمل کراتی ہی رہتی ہیں، عمران نے جواب دیا۔ انہوں نے لیبارٹری میں پاکیزیائی سائنسدانوں کو ہلاک کیا ہے، انتہائی قیمتی مشینری تباہ کر دی۔ کیا یہ جرم کم ہے؟ صدیقی نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ کام ہم تم بھی تو کرتے ہی رہتے ہیں، یہی تو مشن ہوتا ہے، ہم نے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بار ایسا کام کیا ہوگا۔ کیا دوسرے ممالک کی ایجنسیاں ہمیں سزا دینے پہنچ جاتی ہیں؟ عمران نے جواب دیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، واقعی ہم لوگ اپنے معاملے میں جذباتی ہو جاتے ہیں، صدیقی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اب فیز 2 کا کیا ہوگا؟ صفدر نے پوچھا۔ ہوگا سے اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ یہ شروع کچھ عرصہ بعد ہوگا تو یہ خیال غلط ہے، دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے، عمران نے کہا۔ تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ لیکن چیف نے تو کہا تھا کہ فیز 2 بعد میں شروع ہوگا اور ہم اس وقفے کے دوران تفریح کر سکتے ہیں، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو میں روتا ہوں، تمہارے چیف کے نزدیک میرے اور میرے ساتھیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہاں جب اپنی سروس پر کوئی ضرب پڑتی ہے تو پھر عمران یاد آ جاتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے فلیٹ پر میزائلوں سے حملہ ہوا ہے اور اگر سلیمان حاضر دماغی سے کام نہ لیتا تو اب تک شاید ہم دونوں کی کل ہوانی بھی ہو چکی ہوتی، لیکن تمہارے چیف کے لحاظ سے فیز 2 شروع ہی نہیں ہوا، عمران نے کہا۔ تو وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ آپ کے فلیٹ کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا ہے؟ کب؟ اور سلیمان کا کیا ہوا؟ سب نے ہی یک زبان ہو کر کہا۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ فلیٹ کو اڑا دیا گیا ہے؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ فلیٹ پر میزائلوں سے حملہ ہوا ہے، عمران نے کہا۔ کیا ہوا؟ تفصیل بتاؤ، جولیا نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے سلیمان کی بتائی ہوئی ساری تفصیل دہرا دی۔ او آپ کا مطلب ہے کہ یہ کام ڈی ایجنسی کا ہے؟ صفدر نے کہا۔ سلیمان نے جو حلیہ بتایا تھا اس کے بارے میں ٹائیگر سے ہسپتال میں فون پر بات کی گئی تو اس نے ایک پیشہ ور قاتلوں کے گروپ کی نشاندہی کی، چنانچہ جوزف اور جوانا اس گروپ کے سرگنا کو اٹھا کر لے آئے۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ کام ایکریمیا کے ایک آدمی میکارتو نے دیا تھا۔ میں نے ایکریمیا کی ایک پارٹی کے ذریعے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ میکارتو کو تو یہ ٹاسک ڈی ایجنسی کے ایجنٹ برائڈ نے دیا تھا، جس پر میں خاموش ہو گیا۔ عمران نے جان بوجھ کر چیف کے ذریعے فوراً ایجنٹ گراہم کا حوالہ دینے کی بجائے کسی پارٹی کا کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ انہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ چیف نے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ عمران صاحب، یہ کام یقیناً برائڈ نے انتقامی طور پر کیا ہوگا، ورنہ اگر اسے باقاعدہ مشن یہ ملتا تو وہ خود یہاں آ کر کارروائی کرتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اور ہاں، تمہیں معلوم ہے میں اپنے خلاف انتقامی کارروائی کا برا نہیں منایا کرتا، اس لیے خاموش ہو گیا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، نئی لیبارٹری کب تک کام کرے گی؟ وہ فلکا والی؟ صفدر نے پوچھا۔ سرداور کے بقول 2 ماہ کے بعد، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور وہ فارمولہ جو چیف کی تحویل میں ہے 2 ماہ بعد وہاں بھیجا جائے گا؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 ماہ کا وقفہ ہے، اس لیے چیف نے ہمیں تفریح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، صفدر نے کہا۔ تم بھی اپنے چیف کی طرح کٹور ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ فیز 2
شروع ہو گیا ہے اور تمہارا چیف کہتا ہے کہ 2 ماہ بعد شروع ہوگا۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ آپ اپنے خلاف انتقامی کارروائی کا برا نہیں مناتے اور بقول آپ کے یہ برائٹ کی انتقامی کارروائی تھی، اس لیے اب آپ کو کیوں گلہ ہے؟ صفدر نے کہا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اچھا، اب میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال تمہیں تفریح مبارک ہو۔ مجھے اجازت مس جولیا، چائے کا شکریہ، عمران نے کہا۔ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ اس کو اس معاملے میں شامل نہ کرو، یہ سبز قدم آدمی ہے۔ 2 ماہ کی بجائے ابھی فیز 2 شروع ہو جائے گا اور ہماری تفریح دری کی دری رہ جائے گی، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو عمران سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے، لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کی سبز قدمی نے صرف جولیا کے ایک ہی فکرے کی وجہ سے رنگ دکھا دیا ہے، تنویر نے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ X2 عمران ہے یہاں، دوسری طرف سے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس چیف، جولیا نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ علی عمران MSCDSC آکسن کوچے محبوب سے بول رہا ہوں، جہاں ایک دلہن بھی موجود ہے، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ سرداور کو اغوا کر لیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کب، کہاں سے؟ عمران نے حقیقتاً بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی سر سلطان نے اطلاع دی ہے کہ سرداور اپنے ڈرائیور کے ساتھ کسی لیبارٹری میں جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی کار کو روکا گیا اور پھر ڈرائیور اور سرداور دونوں کو گن پوائنٹ پر دوسری کار میں بٹھایا گیا۔ اس کے بعد ڈرائیور کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ماڑی آباد کے ایک ویران علاقے میں پڑا ہوا تھا۔ وہ وہاں سے دوڑتا ہوا قریبی تھانے گیا اور وہاں جا کر اس نے اطلاع دی اور اس ڈرائیور نے تھانے سے ہی سر سلطان کو فون کر دی، کیونکہ اس کے بقول سرداور نے کہا ہوا تھا کہ کسی بھی ایسے مرحلے میں وہ سر سلطان کو ضرور اطلاع دے۔ یہ اطلاع ملتے ہی سر سلطان نے فوری طور پر تمام ایجنسیوں کو حرکت میں آنے کے احکامات دیے اور پھر مجھے فون کر کے اطلاع دی، چیف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور اب کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ وہیں ماڑی آباد کے تھانے میں ہے، تم اس سے مل سکتے ہو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ سرداور کو کیا ڈی ایجنسی نے اغوا کیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، میرے خیال میں انہیں یہی خیال ہوگا، یہ فارمولہ اور آلہ دونوں سرداور کی ہی تحویل میں ہوں گے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی سارے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے ارے، تم کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ تم جاؤ تفریح کرو، چیف نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب اپنے آپ کو فوری شاک سے سنبھال چکا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ عمران ظاہر ہے جو باہر جانے کے لیے مڑ رہا تھا، رک گیا تھا۔ جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ X2 عمران موجود ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس چیف، جولیا نے کہا۔ صدیقی بھی یہاں ہے؟ چیف نے پوچھا۔ تو صدیقی اپنا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ یس چیف، جولیا نے کہا۔ اسے ریسیور دو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ صدیقی بول رہا ہوں سر، صدیقی نے آگے بڑھ کر جولیا کے ہاتھ سے ریسیور لیتے ہوئے کہا۔ صدیقی، تم اپنے 4 اسٹار سمیت شہر میں پھیل جاؤ اور بلیک اسکائی کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ یہ نام سرداور کے ڈرائیور نے ملٹری انٹیلیجنس کو بتایا ہے۔ اس کے مطابق اغوا کرنے والے 4 افراد تھے اور وہ چاروں ہی مقامی تھے۔ ان میں ایک کے ہاتھ میں جو مشین پسٹل تھا، اس کے دستے پر بلیک اسکائی کے الفاظ لکھے ہوئے تھے جو اس ڈرائیور نے پڑھ لیے تھے، کیونکہ ڈرائیور پڑھا لکھا ہے، دوسری طرف سے X2 نے کہا۔ یس سر، لیکن سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مشین پسٹل بنانے والی کمپنی کا نام ہو، صدیقی نے کہا۔ جو کچھ بھی ہے اسے ٹریس کرو، ریسیور عمران کو دو، چیف کا لہجہ یکلحظ سرد ہو گیا۔ یس سر، صدیقی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سرداور کے اغوا کے بعد بلیک اسکائی کا نام سن کر اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی ابھر آئی تھی۔ عمران، تم بلیک اسکائی کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ دوسری طرف سے X2 نے پوچھا۔ یہ نام میرے لاشعور میں موجود ہے، لیکن شعور میں نہیں آ رہا، بہرحال جلد ہی یاد آ جائے گا۔ اس ڈرائیور نے ان آدمیوں کی حلیے اور کار کے بارے میں بتایا ہوگا، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، آپ اس پر سینٹرل انٹیلیجنس کام کر رہی ہے اور سپرنٹینڈنٹ فیاض اس ڈرائیور کو اپنے ساتھ ہیڈ کوارٹر لے گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی کرنل اسمتھ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس کرنل اسمتھ نے کہا۔ جسٹن بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے جسٹن کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل اسمتھ نے چونک کر پوچھا۔ بلیک اسکائی کامیاب ہو گئی ہے سر، سرداور کو اغوا کر کے خصوصی بلیک پوائنٹ پر پہنچا دیا گیا ہے اور اب وہاں برائڈ اور اس کا سیکشن ان کی حفاظت کر رہا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تفصیل بتاؤ، کیسے اغوا کیا ہے، کس نے کیا ہے اور یہ خصوصی پوائنٹ کہاں ہے؟ کرنل اسمتھ نے پوچھا۔ باس، یہ پوائنٹ دارالحکومت سے 3.5 کلومیٹر دور واقع ایک بڑے شہر عالم پور میں ہے۔ عالم پور میں لکڑی کا مخصوص انداز کا فرنیچر تیار ہوتا ہے جو پورے پاک ایشیا میں نہ صرف پسند کیا جاتا ہے اور فروخت ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ وہاں ایسے فرنیچر کی بڑی بڑی دکانیں، فیکٹریاں اور گودام ہیں۔ غیر ملکی وہاں خاصی تعداد میں آتے جاتے رہتے ہیں، بلکہ بعض غیر ملکی تو وہاں اپنی کمپنیوں کی نمائندگی کے لیے مستقل طور پر رہتے ہیں۔ وہاں 5 اسٹار ہوٹل بھی ہیں اور کلب بھی۔ شہر خاصا بڑا ہے اور
वहाँ جو کہ بیرونی سرمایہ کافی مقدار میں آتا رہتا ہے، اس سے یہاں ہر طرف دولت کی ریل پیل دکھائی دیتی ہے۔ یہ تفصیل بتانے سے میرا مقصد ہے کہ وہاں برائڈ اور اس کے سیکشن کے افراد کو دیکھ کر کوئی نہیں چونکے گا۔ عالمپور میں ایک ووڈ فیکٹری ہے جس کا نام عالمپور ووڈ فیکٹری ہے۔ اس فیکٹری کے نیچے خفیہ تہخانے ہیں۔ یہ فیکٹری بلیک اسکائی کا اس شہر میں گڑھ ہے اور یہ ان کا انتہائی خفیہ پوائنٹ ہے جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ بلیک اسکائی نے اسے ہمارے لیے حالی کر دیا ہے اور اب وہاں برائٹ سیکشن موجود ہے۔ سرداور کو ایک لیبارٹری جاتے ہوئے راستے میں ان کے ڈرائیور سمیت بلیک اسکائی کے آدمیوں نے اغوا کیا، پھر ڈرائیور کو سر پر چوٹ لگا کر بے ہوش کر کے دارالحکومت کے ہی ایک ویران علاقے میں پھینک دیا گیا تاکہ وہ سرداور اور کے اغوا کے بارے میں حکومت کو بتا سکے، جبکہ سرداور کو بے ہوش کر کے عالمپور لے جایا گیا ہے اور اب وہ اس ووڈ فیکٹری کے نیچے تہخانے میں موجود ہے۔ میں خود بھی دارالحکومت میں موجود ہوں اور میرا رابطہ خصوصی فون پر چیف آف بلیک اسکائی کرنل جوڈی سے ہے۔ کرنل جوڈی نے مجھے بتایا ہے کہ سرداور کے اغوا کا علم ہوتے ہی پولیس، سینٹرل انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس تینوں ایجنسیاں حرکت میں آ گئی ہیں، لیکن اب سرداور کو صرف سینٹرل انٹیلیجنس ٹریس کر رہی ہے۔ جسٹن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، عمران کے بارے میں معلوم ہوا ہے؟ اس کا اس اغوا پر کیا رد عمل ہے؟ کرنل اسمتھ نے پوچھا۔ عمران ابھی تک سامنے نہیں آیا، بات دوسری طرف سے کہا گیا۔ اب تم نے حکومت سے بات کرنی ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارا فون ٹریس نہ کیا جائے گا؟ کرنل اسمتھ نے کہا، یس باس، یہ خصوصی سیٹلائٹ فون ہے اور اس کا رابطہ ایکریمیا سے نہیں بلکہ اسرائیلی خلائی سیارے سے ہے۔ یہ فون کرنل جوڈی نے مجھے دیا ہے اور بلیک اسکائی گزشتہ کئی سالوں سے یہی فون استعمال کر رہی ہے اور آج تک یہ ٹریس نہیں ہو سکا۔ جسٹن نے کہا، خیال رکھنا پاکیزہ سیکرٹ سروس انتہائی تیز، فعال اور خطرناک سروس ہے۔ کرنل اسمتھ نے کہا، آپ بے فکر رہیں باس، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ویسے میں نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ سرداور ان کے لیے اس قدر اہم ہے کہ ڈبل ایس آلہ تو ایک طرف، وہ فارمولہ بھی ہمیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جسٹس نے کہا، اس بارے میں حالات دیکھ کر فیصلہ کرنے سے پہلے برائڈ اور جیکی سے مشورہ کر لینا اور یہ سن لو کہ تم نے صرف پلاننگ کرنی ہے، فیلڈ میں کام برائڈ اور ان کا سیکشن کرے گا۔ کرنل اسمتھ نے کہا، یہ بات مجھے معلوم ہے۔ جسٹن نے کہا، اوکے، مجھے حالات کی تبدیلی کے بارے میں ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہنا۔ اپنا یہ سیٹلائٹ فون نمبر بھی مجھے بتا دو۔ برائڈ کا جو نمبر تم نے بلیک اسکائی سے فون لے کر دیا ہے، اس کا نمبر بھی بتا دو۔ کرنل اسمتھ نے کہا تو جسٹن نے دونوں نمبر بتا دیے۔ وش یو گڈ لک، کرنل اسمتھ نے کہا اور ہاتھ مار کر اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ چیف بول رہا ہوں، کرنل اسمتھ نے کہا۔ او آپ چیف، میں برائڈ بول رہا ہوں۔ اس پر برائڈ نے اپنی اصل آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے ابھی جسٹن نے تفصیلی رپورٹ دی ہے، تم بتاؤ کیا اس سارے انتظامات سے پوری طرح مطمئن ہو؟ کرنل اسمتھ نے کہا، یس باس، میں نے جسٹن کے ساتھ مل کر یہ پلاننگ کی ہے۔ یہ فیکٹری ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور اس کے باوجود اگر کوئی ایجنسی یہاں تک پہنچ بھی گئی تو یہاں کی سچویشن ایسی ہے کہ ہم انہیں مار گرائیں گے، برائڈ نے کہا۔ اور اگر حکومت پاکیزہ نے تمہارا مطالبہ مان لیا تو پھر تم نے کیا پلاننگ کی ہے؟ کرنل اسمتھ نے کہا، ایسی صورت میں ہم انہیں کہیں گے کہ وہ کوریئر سروس کے ذریعے دونوں پیکٹس ایکریمیا کے رونالڈ کلب کے جنرل مینیجر کارمن کے نام بھجوا دیں۔ آپ کو معلوم تو ہے اس سارے سیٹ اپ کا، جب وہاں سے تصدیق ہو جائے گی تو ہم سرداور کو بے ہوش کر کے کسی بھی میدانی مقام پر ڈال دیں گے، برائڈ نے کہا۔ لیکن یہ سوچ لو کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس ان پیکٹس کو واپس حاصل کرنے کے لیے لازماً ایکریمیا آئے گی اور تمہارا یہ سیٹ اپ بہرحال وہ چیک کر لیں گے۔ کرنل اسمتھ نے کہا، جب وہ لوگ ایکریمیا آئیں گے تو انہیں کلب ملے گا اور نہ ہی کارمن، برائڈ نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، وش یو گڈ لک، کرنل اسمتھ نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس باس، ہٹن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ہیڈ کوارٹر انچارج کی آواز سنائی دی، جسٹن پاکیزہ گیا ہوا ہے، اس کے یہاں تمام کاموں کو تم نے چیک کرنا ہے، تمہیں معلوم تو ہے کہ یہاں وہ کیا کام کرتا ہے؟ کرنل اسمتھ نے کہا، یس باس، ویسے یہاں سے جانے سے پہلے وہ مجھے اچھی طرح سمجھا گیا ہے، ہٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کرنل اسمتھ نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے سامنے ریسیور رکھ دیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سامنے بڑی ہوئی فائل پر نظریں ڈالتا فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل اسمتھ بول رہا ہوں، کرنل اسمتھ نے کہا۔ ڈیفنس سیکرٹری صاحب سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے ڈیفنس سیکرٹری کی پرسنل سیکرٹری کی مترنم سی آواز گونجی۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ڈیفنس سیکرٹری کی مخصوص آواز سنائی دی۔ کرنل اسمتھ بول رہا ہوں، کرنل اسمتھ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے فارمولہ اور آلہ لینے کی جو پلاننگ تھی اس کا کیا ہوا؟ آلہ ہمیں ضرور چاہیے، آئندہ ماہ اس اسٹور کا اسپیشل آڈٹ ہونا ہے اور ہم آڈٹ کے وقت اس وقت وہ آلہ وہاں موجود ہونا چاہیے، ورنہ میرا اہم ترین آدمی جیل جا سکتا ہے اور یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ ڈیفنس سیکرٹری نے کہا، آپ بے فکر رہیں باس، یہ آلہ تو چند روز میں ہی یہاں پہنچ جائے گا، کرنل اسمتھ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تمام پلاننگ کی تفصیل بتا دی۔ میں نے سرداور کے بارے میں سنا ہوا ہے، وہ پاکیزہ کے بہت بڑے سائنسدان ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ ان کی زندگی کے بدلے وہ آلہ دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ اور سنو، اگر وہ فارمولہ دینے میں ہچکچائیں تو تم نے اس پر اصرار نہیں کرنا، مجھے ہر صورت میں 1 ماہ سے پہلے وہ آلہ چاہیے، ڈیفنس سیکرٹری نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سر، کرنل اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں اب صرف آلے کی واپسی کی خوشخبری سننا پسند کروں گا، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل اسمتھ نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ وہ اب جسٹن کو فون کر کے بتانا چاہتا تھا کہ
سر دعوی کی زندگی کے ایوز فارمولے کی بجائے صرف اعلیٰ واپس مانگا جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔